बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई की हकीकी सूरत हाल क्या है, इसका अंदाज़ा आपने करना हो तो एक चक्कर ज़मान पार्क का लगा लें अगर आप लाहौर या उसके कुर्बो जवार में रहते हैं, और अगर आप पिंडी के एरिया में रहते हैं तो इस्लामाबाद में बनी गाला जाकर देख लें, और अगर आप कहीं और रहते हैं तो पीटीआई के किसी भी सूबाई प्रोविंशियल जोनल हेड क्वार्टर में, हेड ऑफिस में जाकर देख लें। वहाँ आपको भूतों के डेरे नज़र आएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पीटीआई ने अपने सोशल मीडिया पर और अपने वकीलों के ज़रिए और टीवी पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर छाए हुए अपने एंकर पर्सन, मीडिया पर्सन की बदौलत एक ऐसा हंगामा बर्पा कर रखा है कि जैसे पाकिस्तान में इतना बड़ा जुल्म पहले कभी नहीं हुआ जितना पीटीआई पर जुल्म हुआ है। और इस जुल्म की आप हकीकत आप समझते हैं कि इन्होंने जानबूझकर जो मफरूर इश्तहारी मुजरम थे, इश्तहारी मुलज़म थे, जिन पर 9 मई के मुकदमात थे, या जो नादहिंदा थे, या जिनकी डिग्रियां दस्तयाब नहीं हो सकी, जिनके पास, जिन्होंने डिग्री लिखाई कि वो FA पास है, BA पास है, लेकिन सनद वो नहीं पेश कर सके, या इसी किस्म के मामलात जिनका पीटीआई को अच्छी तरह पता था कि ये लोग नाअहल होने हैं, इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिलनी, उनको जानबूझकर ये लाया गया एक स्ट्रेटजी के तहत कि जब इतनी बड़ी तादाद में, और ज़ाहिर है 50, 60, 70 या जितने भी हैं, इनकी तादाद ही कितनी छोटी तादाद नहीं होती कि किसी एक पार्टी के इतने उम्मीदवार मुस्तरद कर दिए जाएं। तो जब इतनी बड़ी तादाद में नाम आएंगे और वो नाम भी बड़े बड़े होंगे तो फिर हमें एक गुल मचाने का मौका मिलेगा कि देखो हमारे साथ कितना जुल्म हो गया। ये टीवी पर ये बात उस तरह से सामने नहीं आ रही कि जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो हैं कौन और क्यों मुस्तरद हुए हैं, क्योंकि टीवी पर इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारे साबिक जर्नलों की मेहरबानी से और मौजूदा अस्करी क़यादत या मुल्क के निगरान हुकूमत है, इनकी नरमी की बदौलत टीवी पर वो लोग छाए हुए हैं जो साफ़ी नहीं हैं, जो पीटीआई के एक्टिविस्ट हैं और पीटीआई के पेड एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और उनको ज़ाहिर है कोई ज़ाब्ता अखलाक याद दिलाने की कोई जुर्रत कर रहा है, ना ज़ाब्ता अखलाक नाफज करने की जुर्रत कर रहा है। यकतरफ़ा झूठ बोला जा रहा है, और सोशल मीडिया ने तो यानी इतना झूठ बोला है। मिसाल के तौर पर मरियम नवाज़ पर अटैक करने के लिए ये अटैक के इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है मरियम नवाज़ की हिदायत पर कर रहा है, और उसकी मिसाल इन्होंने ये दी कि तहमीना दौलताना ने मरियम नवाज़ से कुछ ऊंची आवाज़ में बात की थी, इसलिए मरियम नवाज़ ने टिकट देने के बावजूद उनके कागजात मुस्तरद करवा दिए, और ये चीज़ इतनी चली सोशल मीडिया पर जबकि ये झूठ था और तहमीना दौलताना के कागजात मुस्तरद नहीं हुए थे। इसी तरह उन्होंने और भी बहुत सारे झूठ, क्योंकि इनका एक मिशन है कि झूठ बोलो और झूठ बोलो और झूठ ही बोलो, झूठ के सिवा कुछ ना बोलो। इनके आप प्रोपेगेंडा, चाहे वो टीवी पर बैठे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर बैठे हैं, चाहे वो वकील हैं, उनके मुंह से झूठ के फूल झड़ते हैं, सच का कांटा इनके हलक में अटक जाता है। तो मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि चलिए, अगर आपने अवाम के सामने ये एक तासुर बना दिया कि बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ी धांधली हुई है और बड़ा कत्लेआम हो गया इंसाफ का और पता नहीं क्या हो गया है, तो फिर जनाब ये आपके हामियों को सड़कों पर नहीं निकलना चाहिए था। मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर बलूचिस्तान या पुख्तूनख्वा या सिंध की कोई छोटी इलाकाई पार्टी के कागजात भी इस तरह मुस्तरद होते तो उनके जुलूसों का एक सिलसिला शुरू हो जाना था, चाहे वो 150 शहरों में ना सही 10-12 शहरों में तो वो जुलूस ज़रूर निकालते, और हर जुलूस में 1000, 2000, 2500 बंदे ज़रूर होते, लेकिन पीटीआई के लोग नहीं निकले। हालांकि परसों से ये कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की खबरें आने के बाद इन्होंने ट्विटर पर एक कैंपेन भी चलाई कि अब निकलो, अब निकलने का वक्त आ गया है, हर आदमी निकलो, ये घर बैठने का वक्त नहीं है, ये बाहर निकलने का वक्त है। पूरे पाकिस्तान में कहीं 5 आदमी भी निकले, पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे में कहीं 5 आदमी भी निकले हों जिन्होंने ये बैनर उठाए हुआ हो या प्ले कार्ड लिख कर लाए हो या वैसे किसी चौक पर खड़े होकर उन्होंने नारे लगा दिए हों। हालांकि इनके पास इतने वर्कर तो मौजूद हैं कि ये 5-10 की तादाद में तो आ ही सकते हैं। मसलन जैसे शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून का जलसा था, तो जलसे के जहां आवाम का हजूम होता है उस हजूम से हट कर
پی ٹی آئی نے 3 لڑکے وہاں بھیجے جنہوں نے نعرے لگائے، عمران خان زندہ باد اور نواز شریف کے خلاف نعرے لگائے، اور وہ ان کے سوشل میڈیا نے یہ کہہ کر پیش کیا کہ جلسے کے اندر عمران خان کے نعرے لگ گئے، وہ جلسے کے باہر تھے۔ کوئی نیا پاکستان پی ٹی آئی کی ایک وہ ہے ویب سائٹ یا کیا ہے، تو وہ اس کی ٹیم کے اس کے سٹاف کے لوگ تھے، وہ تینوں لڑکے، اور چوتھا وہ کیمرے والا تھا۔ تو ان 4 لڑکوں نے وہاں کھڑے ہو کر عمران خان کے نعرے لگائے۔ جلسے کی جو حدود ہوتی ہیں جہاں عوام پھر نہیں ہوتے، خالی جگہ ہوتی ہے، خالی جگہ جو آس پاس ہوتی ہے اس میں کھڑے ہو کر انہوں نے بیک گراؤنڈ میں جلسے کو رکھا اور خود سامنے کھڑے ہو کر کیمرے کے سامنے یہ نعرے لگائے، اور پھر اس کو ٹی وی چینلز پر بھی ان لوگوں نے پیش کر دیا کہ یہ دیکھو مسلم لیگ نون کے جلسے میں عمران خان کے نعرے لگے، یہ ان کا دجل ہے اور ان کا فریب ہے اور دھوکہ دہی کی یہ واردات ہے۔ تو میں یہ سوال کر رہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکر کہاں ہیں؟ اتنا بڑا ظلم ان پر ٹوٹ پڑا ہے، ایک پہاڑ ان پر گرا دیا گیا ہے، بربریت کا، ناانصافی کا، انصاف کا قتل عام ہو گیا ہے، تو ان کے لوگ کیوں نہیں نکلے؟ اچھا، ان کی اب ساری امید ہے کہ لوگ دراصل اپنی توانائی بچا رہے ہیں اور وہ 8 فروری کو نکلیں گے۔ بھائی جو ابھی نہیں نکلے وہ 8 فروری کو بھی کیا نکلیں گے، جو ووٹر ان کا ہے وہ نکلے گا۔ اور ان کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ان کو اپنی پوزیشن کا پتہ ہے۔ مثلا ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ لاہور میں کیا پوزیشن ہے۔ لاہور کی ایک پوش حلقہ ہے، پوش ایریاز والا ایک وہ حلقہ ہے، ایک دوسرا مڈل کلاس کا حلقہ ہے۔ ان 2 حلقوں میں پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں، یہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ مسلم لیگ سے آگے ہے، تھوڑے فرق کے ساتھ آگے ہے۔ اور 2 حلقے ایسے ہیں جہاں مقابلہ سخت ہے، یعنی وہاں پی ٹی آئی بھی جیت سکتی ہے اور مسلم لیگ نون بھی جیت سکتی ہے، جبکہ 8 حلقوں میں مسلم لیگ نون پی ٹی آئی سے آگے نہیں ہے، بہت آگے ہے۔ یعنی اتنا زیادہ فرق ہے کہ وہ الیکشن کے دن اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ یہ جو 2 ٹف ایریاز ہیں ان میں تو ترازو کا پلڑا کسی طرف بھی جھک سکتا ہے نا، یعنی یہ بھی جیت سکتے ہیں، وہ بھی جیت سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سیٹ مسلم لیگ نون لے جائے اور ایک سیٹ پی ٹی آئی لے جائے، یا دونوں مسلم لیگ نون لے جائے۔ لیکن یہ جو 8 حلقے ہیں ان میں مسلم لیگ اور پی ٹی آئی میں 20% کا فرق ہے، یا 20 سے لے کر 28% تک کا فرق ہے، 20 سے 28% تک کا۔ جبکہ جو 2 حلقے ہیں جن میں مقابلہ ٹف ہے ان میں 4-5% ووٹوں کا فرق ہے، اور جو حلقے پی ٹی آئی جیت رہی ہے بظاہر وہاں پی ٹی آئی مسلم لیگ نون سے 10% کے قریب آگے ہے۔ تو یہ ان کو اچھی طرح اندازہ ہے، ان کا فائنل مسئلہ وہی ہے، ان کا فائنل ٹارگٹ وہی ہے، جو ہدف آخر ہے وہ وہی ہے کہ الیکشن کے اگر بائیکاٹ نہیں کرتے، اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو انہوں نے پھر الیکشن ڈے پر دھاندلی کا شور مچانا ہے اور لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ آپ نکلو سڑکوں پر، حقیقی آزادی کے لیے باہر آ جاؤ، اور پھر وہ ہجوم، ان کا خیال ہے کہ ہجوم نکلیں گے، موٹر سائیکلوں پر ریلیاں نکلیں گی، جلوس نکلیں گے، پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کر لوگ آئیں گے، نعرے لگائیں گے، دھاندلی ہو گئی، نامنظور نامنظور، اس طرح کر کے یہ الیکشن کو کنٹروورشل بنائیں گے۔ اور باقی ان کے پاس، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب کے جن حلقوں میں پی ٹی آئی کی پوزیشن مضبوط ہے ان کی گنتی 20 سے زیادہ نہیں ہے، 20 حلقے، اور جس کی بنیاد پر یہ دعوے کرتے ہیں کہ پنجاب میں 80% ووٹ ہمارا ہے، 80% ووٹ۔ حالانکہ یہ بات یہ جان بوجھ کر چھپا جاتے ہیں کہ ان 20 حلقوں کے علاوہ باقی پنجاب میں پی ٹی آئی مسلم لیگ نون سے بہت پیچھے ہے۔ ہاں، جب میں لاہور کی یہ بات بتا دوں کہ لاہور میں مسلم لیگ جو یقینی طور پر جیتنے کی پوزیشن میں ہے، ان سیٹوں کی تعداد 8 ہے، لیکن وہ 7 ملیں گی، اس لیے کہ ایک سیٹ پر یہ علیم خان کے مقابلے میں اپنا امیدوار بٹھانے والے ہیں، اس طرح کی اطلاعات ہیں۔ اور یہاں وہ پروپیگنڈا بھی ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ فوج مسلم لیگ نون پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ جہانگیر ترین کو 45 سیٹیں پنجاب میں دے قومی اسمبلی کی۔ نہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کہا ہے اور نہ ہی مسلم لیگ جہانگیر ترین کی پارٹی کو 2 یا 3 سے زیادہ سیٹیں دے گی، اور باقی سیٹوں پر مقابلہ ہے۔ ٹھیک ہے، جہانگیر ترین کا امیدوار اگر وہاں جیتتا ہے تو جیت جائے، اگر مسلم لیگ نون کا جیتتا ہے تو جیت جائے۔ مسلم لیگ بہرحال پنجاب سے غالب ترین اکثریت لینے والی ہے، اور جو ظاہر ہے کہ مرکز میں حکومت بنانے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ مرکز میں حکومت بنانے کے لیے ان کو 1-2 سیٹیں سندھ سے چاہیے، 2-3 سیٹیں بلوچستان سے چاہیے، اور 10 سے 12 تک سیٹیں پختونخوا سے چاہیے۔ ان کا اگر یہ ٹارگٹ حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو اکثریت مل جائے گی، سادہ اکثریت، ورنہ یہ سادہ اکثریت سے پیچھے رہیں گے اور مخلوط حکومت بنے گی۔ ناظرین، پی ٹی آئی پر جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں
ان میں ایک پہاڑ شوکت خانم ہسپتال کے حوالے سے توڑا گیا۔ وہ اس طرح کہ شوکت خانم ہسپتال کراچی کی تعمیر کے لیے یا اس کے لیے جو بھی چندہ وغیرہ فنڈ ریزنگ کا ایک فنکشن تھا، تو اس کے لیے اسلام آباد کی انتظامیہ نے فنکشن کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اب اس انکار پر انہوں نے پروگرام کیے اور لوگوں سے بیانات بھی دلوائے، اور جاوید ہاشمی جیسے سمجھدار آدمی کو بھی صورتحال سے لا علم رکھا گیا۔ انہوں نے بھی ایک بیان داغ دیا، شوکت خانم ہسپتال کے فنڈ ریزنگ فنکشن پر پابندی ہٹائی جائے، اس طرح کا مطالبہ کیا انہوں نے۔ لیکن اصل بات وہ جو چھپا گئے وہ یہ تھی کہ ایسی کسی بھی تنظیم یا ادارے کے لیے فنڈ ریزنگ فنکشن نہیں ہو سکتا جو اپنا آڈٹ کرانے سے انکار کرے اور جو ڈونیشنز کی تفصیل دینے سے انکار کرے، اور شوکت خانم ہسپتال نے یہ دونوں انکار کیے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا جو چیریٹی ادارہ ہے وہ ہے الخدمت۔ الخدمت کی تمام تفصیلات آڈٹ وغیرہ ہر سال باقاعدگی سے ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی کسی ایک روپے کی بدعنوانی یا بے ضابطگی کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اس لیے اپنی جگہ وہ ایک مثال ہے اس حوالے سے۔ لیکن شوکت خانم نے یہ دونوں کام نہیں کیے، اور ایک خلاف قانون طور پر وہ سرگرم ہے، ایکٹیو ہے، اس کی جو جتنی ایکٹیویٹی ہے ساری خلاف قانون ہے، لیکن اس پر ہاتھ اس لیے نہیں ڈالا جا رہا کہ یہ پروپیگنڈے کا طوفان یہ پھر ایک ایسا کھڑا کریں گے کہ ایک مرتبہ تو سننے والے کے کان جو ہیں وہ بہرے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا غل مچ گیا ہے۔ اور شوکت خانم کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آڈٹ نہیں کرا رہا۔ آڈٹ کیوں نہیں کرا رہا؟ وہ اسی سوال کے جواب میں جڑا ہوا ہے کہ شوکت خانم ہسپتال ہے کیا؟ یہ پاکستان کا سب سے مہنگا ادارہ ہے، کمرشل ادارہ ہے۔ یہ آغا خان سے بھی زیادہ اس کی فیسیں مہنگی ہیں۔ جو چیز ایک عام لیبارٹری کسی چیز کا جو ٹیسٹ کرتی ہے، فرض کیجئے وہ 500 روپے میں کرتی ہے، تو شوکت خانم اس کے 20,000 روپے لیتا ہے، یعنی 40 گنا زیادہ ریٹ۔ یہ اتنا بڑا کمرشل ادارہ ہے، اور یہ ادارہ منافع میں ہے، کیونکہ یہاں جو بھی مریض آتا ہے وہ کئی لاکھ روپے تو صرف داخلے کی فیس دیتا ہے، اور اس کے بعد جو اخراجات ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے مالدار طبقہ زیادہ تر آتا ہے جن کے کینسر کے مریض ہوتے ہیں یا کینسر ریلیٹڈ جو امراض ہوتے ہیں، ان کا علاج کرانے کے لیے زیادہ تر یہ اپر کلاس کے لوگ شوکت خانم میں آتے ہیں۔ اور اپر کلاس آپ کو علم میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ایک حلقہ ہے، حلقہ انتخاب پی ٹی آئی کا اصل میں تو وہی ہے۔ اور پھر کچھ مڈل کلاس کے لوگ بھی جاتے ہیں، اور پھر وہ جب وہاں جا کے علاج کراتے ہیں تو ان کی اتنی آمدنی نہیں ہوتی کہ وہ اخراجات ادا کریں، چنانچہ ان کے پاس جو مال متاع جمع پونجی ہوتی ہے وہ بیچ دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنا مکان بیچ دیتے ہیں تاکہ شوکت خانم کی دوسرے اداروں سے کہیں زیادہ مہنگی فیسیں اور اخراجات برداشت کر سکیں۔ تو یہ ایک منظم لوٹ مار کا کمرشل ادارہ ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگے اخراجات کرتا ہے۔ وہاں اگر کوئی 5 روپے کی چیز بھی ہوگی تو وہ آپ کو 500 روپے میں ملے گی، بلکہ 1000 روپے میں ملے گی، اور آپ کو لینا پڑے گی، اس کے بغیر وہاں علاج نہیں ہوتا۔ یہ تو اس کا ایک پہلو ہے کہ یہ کمرشل ادارہ ہے، اور وہ بھی لوٹ مار کا، اور پھر اس کو کسی فنڈ کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بے پناہ منافع میں جا رہا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے یہ فنڈ کہاں جاتے ہیں؟ اور یہ حقیقت سب کو پتہ ہے، اداروں کو بھی پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کے لیے جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری خرد برد ہوتی ہے۔ ہسپتال میں وہ فنڈ نہیں جاتے، وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ عمران خان کی جیب میں جاتے ہیں، وہ پی ٹی آئی پر بھی خرچ ہوتے ہیں، اور اسی شوکت خانم کے چندے سے عمران خان کی 2 بہنوں نے امریکہ میں نیو جرسی میں اور متحدہ عرب امارات میں دبئی میں، ان دونوں مقامات کے علاوہ لندن میں بھی انہوں نے اربوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں۔ اور اربوں سے مراد 5، 10، 20، 25 ارب نہیں ہے، بلکہ آج سے 4 سال پہلے ان کی جائیدادوں کا جو تخمینہ تھا وہ 70 ارب روپے تھا۔ 70 ارب روپے، 70 ارب روپے آج سے 4-5 سال پہلے۔ اب تو ان کے جو ان دونوں بہنوں کی جائیدادوں میں کتنا اضافہ، پھر ان کے علاوہ جو عمران خان کی دولت ہے بہنوں کے نام پر یا دوسرے فرنٹ مینس کے نام پر یا کوئی بھی پراکسی ان کے نام پر، ان کا اندازہ جو ہے وہ ہوش اڑا دینے والا ہے، اور وہ اس اندازے سے سرکاری ادارے اچھی طرح واقف ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو اب کیسے پبلک کے سامنے لائیں، کئی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اور اندازہ جناب یہ ہے، یہ جو ابھی یہ تو رو رہے ہیں نا لوگ، الیکشن کمیشن نے ایک لسٹ جاری کی ہے کہ عمران خان کے اثاثے پہلے پتہ نہیں 2 کروڑ تھے، یہ کتنے تھے، تو حکومت میں آنے کے بعد 27 یا 28 کروڑ روپے ہو گئے۔ 27-28 کروڑ کی وقت ہی کیا ہے عمران خان کی دولت، مجموعی دولت کے حساب میں؟
سرکاری اندازے یہ ہیں مبینہ طور پر کہ عمران خان کی جائیدادیں اور اثاثے یہ مختلف ملکوں میں مختلف ناموں سے موجود ہیں، ان کی مالیت 500 ارب روپے ہے، 500 ارب روپے۔ تو اس سے 500 ارب روپے کے مقابلے میں یہ 3-4 کروڑ کی حیثیت کیا ہے، اور یہ 27 کروڑ کی حیثیت کیا ہے۔ اور ناظرین 27 کروڑ کی حیثیت اگر آپ توشہ خانہ کا معاملہ دیکھ لیں، جس کی نیب نے تفصیلات جاری کی ہیں کہ وہ جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ 3 ارب 16 کروڑ کی گھڑیاں اور توشہ خانے کے دوسرے تحائف اس نے پتہ نہیں 90 لاکھ میں خریدے، 90 لاکھ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 ارب 16 کروڑ ان کی مالیت تھی ان چیزوں کی، 3 ارب 16 کروڑ، تو گویا کہ 3 ارب 15 کروڑ 10 لاکھ روپے کا ڈاکہ عمران خان نے ایک ہی واردات میں ایک ہی ہاتھ میں ڈالا۔ تو اس کے اثاثے ہیں 27 کروڑ، یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے، یعنی 3.25 ارب روپے کی ڈکیتی اس نے ایک ہی ہاتھ میں ماری، ایک ہی حلے میں ماری، ایک ہی حلے میں 3.25 ارب روپے کی ڈکیتی ماری، اور اثاثے اس کے پھر بھی 27 کروڑ ہیں۔ یہ ایک ایسا لطیفہ ہے کہ جس پر کھل کر ہنسا جا سکتا ہے اور چاہیں تو کھل کر رویا بھی جا سکتا ہے۔ یہ ہے پاکستان کے نظام کی حالت کہ اتنا بڑا چور، اتنا بڑا ڈکیت، اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا ٹھگ، اتنا بڑا نوسر باز آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اور آپ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بلکہ اس کو جیل میں ڈال کر دیسی بکرے، دیسی مرغے، دیسی گھی، انڈے، پراٹھے اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کو سوغاتیں آپ تحفے میں پیش کر رہے ہیں کہ میاں کھاؤ جان بناؤ۔ جب تم باہر آؤ گے 88-90 سال کی عمر میں، تو اپنے قدموں پر چل کر آنا، کسی لاٹھی کا سہارا لینے کی تمہیں ضرورت نہ پڑے، اس لیے خوب کھاؤ میاں، کھاؤ، بکرے کھاؤ، مرغے کھاؤ، انڈے کھاؤ، مچھلی کھاؤ، بٹیر کھاؤ، تیتر کھاؤ، سب، ہمیں تمہاری صحت کی بڑی پرواہ ہے۔ تو یہ ہے جناب عمران خان کی حالت، اور عمران خان کی جو کرپشن ہے وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، آن دی ریکارڈ ہے کہ فرا گوگی گینگ نے پنجاب میں کتنے ارب روپے کمائے اور اس میں سے کتنا حصہ عمران خان کو دیا۔ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ فرا گوگی کی سارے لوٹ مار جو ہے اس میں سے عمران خان کو حصہ ملتا تھا، لیکن کتنا حصہ ملتا تھا اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی ایک درون خانہ کے راز جاننے والی خاتون جو پی ٹی آئی کو چھوڑ چکی ہیں، اور انہیں پی ٹی آئی کو چھوڑے کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، چند مہینے ہوئے ہیں، عظمیٰ کاردار صاحبہ نے بتایا تھا کہ 2 پتی عمران خان کی اور 1 پتی فرا گوگی گینگ کی، یعنی کہ 2/3 اکثریت جو تھی اس چوری کے مال کی، اس لوٹ کے مال کی، اس ڈکیتی کے مال کی 2/3 عمران خان کو جاتا تھا اور 1/3 فرا گوگی گینگ کے پاس ہوتا تھا۔ اور ناظرین، جب یہ پی ٹی آئی دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم الیکشن میں 2/3 اکثریت سے جیتیں گے، تو اس 2/3 کی بنیاد یہی کرپشن ہے کہ عمران خان کے دور میں جتنے بھی وزیروں نے، گورنروں نے، وزرائے اعلیٰ نے، صوبائی اسمبلی کے ارکان نے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں پی ٹی آئی کا چھوٹے سے چھوٹا عہدیدار بھی کرپشن میں ملوث تھا، چاہے وہ لاکھوں کی کرپشن کر رہا تھا، چاہے وہ کروڑوں کی کر رہا تھا، چاہے وہ اربوں کی کر رہا تھا۔ تو ہر کرپشن میں عمران خان کا، اس کی بہنوں کا، اس کی بیوی کا، وہ جو فرا جادوگرنی ہے وہ کیس، وہ ان کو حصہ جاتا تھا۔ تو اس حصے کی بنیاد پر اب اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان کے اثاثوں کی مالیت 27 کروڑ روپے ہے، تو پھر میں فقرہ دہراؤں گا کہ یا تو کھل کر ہنس لیا جائے یا پھر کھل کر رو لیا جائے۔ یہ 27 کروڑ کی اوقات کیا ہے؟ ورنہ ویسے اصولی طور پر تو 27 کروڑ کے اثاثوں کا بھی عمران خان جواب نہیں دے سکتا۔ کسی کے بے ایمان اور بدعنوان اپنے بد دیانت ہونے کے لیے یہ 27 کروڑ روپے کی رقم بھی کافی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ 27 کروڑ کے اثاثے بھی جو عمران خان نے ظاہر کیے ہیں، یہ 100%، 101% حرام کی کمائی ہے، کیونکہ عمران خان کا تو کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، اور حکومت میں آنے سے پہلے اس کے اثاثے اگر 3 کروڑ تھے تو یہ 27 کروڑ کہاں سے آ گئے؟ اور 27 کروڑ کی رقم ہم عوام کے لیے تو بہت بڑی رقم ہے، کیونکہ ہم عوام کا مسئلہ تو یہ ہے کہ 1 لاکھ روپے کی کچھ ضرورت آن پڑے تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ 1 لاکھ روپے کہاں سے آئیں گے، اور عمران خان کے پاس 27 کروڑ روپے ہیں جو کہ خالصتاً حرام کی کمائی ہے۔ تو اس آدمی کو بددیانت سمجھنے کے لیے 27 کروڑ کی رقم کم نہیں ہے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ 27 کروڑ کی حیثیت عمران خان کی مجموعی کرپشن میں ایسی ہے جیسے جھیل کے پانی سے 1 قطرہ لے لیا جائے۔ عمران خان نے اتنی وسیع و عریض
اور اتنی عدیم النظیر کرپشن کی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے کرپٹ جو اب تو مر گئے ہیں، مثلا جیسے مارکوس مر گیا، وہ سہارتو مر گیا، یا یہ حسنی مبارک وہ مصر والا، یہ لوگ بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ ہم نے اتنے برس حکومت کی، 20 سال حکومت کی، 25 سال حکومت کی، اور ہم اتنی رقم کا جو عمران خان نے کمائی ہے عشیر بھی اکٹھا نہیں کر سکے۔ آخر ہم میں ایسی کیا کمی تھی کہ ہم عمران خان سے کوسوں نہیں بلکہ سینکڑوں کوسوں دور ہیں؟ تو ناظرین، اس کرپٹ انسان کو بچانے کے لیے پاکستان کی عدلیہ بھی ایکٹیو ہے، اور پاکستان کی میڈیا بھی ایکٹیو ہے، اور پاکستان کے وہ سارے ریٹائرڈ نہیں، ان ریٹائرڈ افسروں کی کھیپ بھی عمران خان کو بچانے کے لیے سرگرم ہے، جنہوں نے مشرف کے دور میں کرپشن کا ذائقہ چکھا، اور ریٹائر ہوتے ہوتے وہ سب کے سب اربوں اور کھربوں پتی ہو گئے۔ یعنی انہوں نے کروڑوں کی کرپشن نہیں کی، کئی ارب روپے کے تو انہوں نے پلاٹ لیے، اور کئی ارب 10 20 50 ارب روپے کی انہوں نے زمینیں لیں، اور جو مال ہتھیایا کرپشن کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے، قبضہ گروپوں کے ذریعے سے۔ وہ چھوٹا سا ایک افسر ہے میجر عادل راجہ، وہ فرار ہونے سے پہلے زمینوں پر قبضے کرتا پھرتا تھا، قبضے کراتا بھی تھا، قبضے کرتا بھی تھا۔ تو کروڑوں روپے کے تو اربوں روپے کی کرپشن تو ان کی یہ ہے۔ تو یہ جو ارب پتی کھرب پتی ریٹائرڈ افسر ہیں، یہ عدلیہ کے جج، میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ایک آدھ چینل شاید متوازن رپورٹنگ کر رہا ہے، ورنہ باقی جو ہے تمام چینل وہ اس وقت عمران خان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے کس کا اشارہ ہے یہ سمجھنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ نگران حکومت کا کام ہے۔ تو ناظرین، اب ایک چھوٹا سا ذکر حافظ سعید کا میں کر دوں کہ جماعت الدعوہ کے کالعدم، جماعت الدعوہ کے یعنی پہلے تو کالعدم نہیں تھی، اس کو عمران خان کی حکومت میں کالعدم کیا گیا۔ تو بھارت نے اب مطالبہ کیا کہ حافظ سعید کو پاکستان یعنی ہمارے حوالے کرے۔ اس نے ناکافی ثبوت دیے، لیکن پاکستان نے اس کی درخواست یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ملزموں کی حوالگی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور یہ انکار کر دیا۔ اچھا کام کیا۔ حافظ سعید کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے گن پوائنٹ پر مجبور کیا تھا کہ وہ عمران خان کی فیور کرے اور اپنے امیدوار کھڑا کر کے مسلم لیگ نون کے ووٹ کاٹے، اور حافظ سعید مجبور ہو گئے تھے اس لیے کہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تمہارا جو کشمیر والا ریکارڈ ہے وہ سارا ہمارے پاس ہے، تو ہم تمہیں دہشت گرد قرار دے کر عالمی اداروں کے حوالے کر دیں گے۔ اس بڑی دھمکی کے بعد پھر اس وقت کالعدم نہیں تھی، جماعت الدعوہ نے کوئی مسلم لیگ، پتہ نہیں محب وطن مسلم لیگ یا کون سی مسلم لیگ بنائی، اور وہ عمران خان کا رستہ آسان کیا۔ اور پھر عمران خان کے لوگ، وہ جو خدا کو جان دینی ہے کہہ کر جھوٹ بولتا تھا، اور وہ جو درود شریف پڑھ کر جھوٹ بولتا تھا، علی محمد خان اور شہریار آفریدی، ان لوگوں نے جماعت الدعوہ کے وفود سے ملاقاتیں کی اور کہا، سینے پر ہاتھ مار کر، وہ ویڈیو موجود ہیں، کہ جب تک ہم موجود ہیں آپ کی طرف کوئی انگلی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر جیسے ہی عمران خان کی حکومت آئی تو اس نے جو سب سے پہلے کام کیے ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ جماعت الدعوہ کو بین کر دیا، اور صرف بین ہی نہیں کیا بلکہ اس کے جو رفاہی ادارے تھے جن کا سیاست یا نظریات یا جہاد کشمیر سے کوئی تعلق نہیں تھا، تعلیمی ادارے تھے، اسکول، کالج، یتیم خانے، ہسپتال، اس طرح کے رفاہی کام کرنے والے جن سے خلق خدا کو بہت فائدہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آزاد کشمیر کے زلزلے میں صرف 2 اداروں نے کشمیری عوام کی مدد کی تھی، ایک تھی جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن اور دوسرا جماعت الدعوہ کی، ان کا نام بھی کوئی اسی طرح کا اب مجھے یاد نہیں رہا، خدمت خلق فاؤنڈیشن یا اس طرح کا کوئی نام تھا۔ تو ان دونوں تنظیموں نے مدد کی، ورنہ اس وقت تو مشرف نے سرکاری اداروں کو روک دیا تھا کہ آپ نے آزاد کشمیر کے زلزلہ زدگان کی مدد نہیں کرنی، بلکہ مشرف نے اور اس کے چیلوں نے، جن میں سب سے نمایاں نام شیخ رشید کا تھا، باہر سے آنے والی امداد خرد برد کر کے منڈیوں میں بیچ ڈالی اور پیسے کھڑے کیے۔ تو جماعت الدعوہ کی یہ رفاہی خدمات تھی، وہ ان کو بھی بین کر دیا، یعنی ان کے جو رفاہی ادارے تھے وہ بھی بند کر دیے۔ خلق خدا کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، اس کو بند کرو۔ اگر آج عمران خان کی حکومت ہوتی تو اس نے ایک دن نہیں لگانا تھا، جس تاریخ کو بھارت نے مطالبہ کیا تھا کہ حافظ سعید کو حوالے کیا جائے، اس کے اگلے دن اس نے اسی طرح بھارت کے حوالے کر دینا تھا حافظ سعید کو اور ان کے ساتھیوں کو، جس طرح اس نے بھارتی پائلٹ کو جو پاکستان میں بامبنگ کرتا ہوا، اس کا طیارہ پاکستانی ایئر فورس نے مار گرایا اور اس کو گرفتار کر لیا،
تو اس کو کتنی جلدی کتنی صورت کے ساتھ اس نے بھارت کے حوالے کیا آپ کو یاد ہوگا۔ تو حالانکہ وہ پاکستان کا مجرم تھا اور بھارت سے مناسب بات چیت کر کے ہی اسے رہا کیا جا سکتا تھا، تاکہ اس سے بھارت سے کوئی نہ صرف یہ ہے کہ کوئی شرط منوائی جا سکے، بلکہ عالمی برادری پر رجسٹرڈ یہ بات کرائی جا سکے کہ دیکھو پاکستان کی سرزمین پر بھارت نے مداخلت کی ہے، فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، جارحیت کی ہے اور بمباری کی ہے، اور ہم نے یہ اس کا پائلٹ پکڑ رکھا ہے۔ پاکستان کو اس سے سیاسی فائدہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن عمران خان نے اس سے منٹوں کے حساب سے بھارت کے حوالے کر دیا، اور اس جرم عظیم میں عمران خان کا پارٹنر جنرل باجوہ بھی تھا۔ تو یہ غنیمت بات ہے کہ بھارت کا یہ مطالبہ چاہے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ہی مسترد کیا گیا ہے، لیکن مسترد کر دیا گیا ہے اور حافظ سعید کو بھارت کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا گیا۔ تو ناظرین، اب آپ کے پاس وقت ہو تو یہ زمان پارک کا چکر ضرور لگائیں۔ وہاں سنا ہے کہ کچھ کالے سائے منڈلاتے ہیں، بندہ نہ بندے کی ذات، صرف کالے سائے، پتہ نہیں وہ موکلوں کی روحیں ہیں، ویرانیوں کے ڈیرے ہیں، جو بھی ہے وہاں جا کر آپ انجوائے کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔